अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अज़ान के बारे में जानेंगे कि आखिर अज़ान की शुरुआत कब से हुई और अज़ान का मतलब आखिर क्या होता है। कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं और गलत मतलब भी निकालते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अज़ान की आखिर शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले दुनिया में अज़ान किसने दी और सबसे पहले दुनिया में अज़ान आखिर कहाँ हुई, इन्हीं सब बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हमारे मदरसे या मस्जिद में आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें और डोनेट करना चाहें हमारे मदरसे या मस्जिद में आप ताउन और डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अज़ान आखिर कब से शुरुआत हुई, अज़ान की शुरुआत आखिर कब से हुई, इसी बात के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, आज एक ऐसा नफ़रत का माहौल चारों तरफ छिड़ चुका है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। चारों तरफ नफ़रत के लोग मुसलमानों से नफ़रत करने के लिए उतारू हैं। हर चार जानिब नफ़रत का एक ऐसा बीज बोया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए बिल्कुल हर आने वाला वक्त पहले से ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अज़ान का ही मसला ले लें। अज़ान के ऊपर बहुत सारे लोग इसके गलत सलत मतलब निकालते हैं कि आखिर अज़ान का मतलब होता, अल्लाहु अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह जो है सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है, बाकी सब लोग छोटे हैं। ये इसका मतलब वो लोग निकालते हैं कि मतलब दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब झूठे हैं, सब बुरे हैं, सब ख़त्म है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें इसका मतलब निकालने के लिए लोग आज उतारू हैं। लेकिन आज अज़ान का आखिर बिल्कुल रियल मतलब क्या होता है, उसका हकीकी मतलब क्या होता है अज़ान का, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अज़ान की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, तो उसके बारे में आप जानें। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में, यानी अज़ान की जो शुरुआत हुई वो हिजरत के बाद, जब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, तब उस ज़माने से अज़ान की शुरुआत हुई। इसी तरह आखिर ये अज़ान की शुरुआत हुई कैसे, ये तो हुई मदीना में शुरुआत, लेकिन ये किस तरह शुरू हुई थी, तो उसका जवाब ये है कि मशहूर ये है कि तय्युन के वक्त के सिलसिले में कि आखिर इसको किस तरह हम दें और कैसे दें। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया कि कोई सूरत अख्तियार की जाए कि लोग नमाज के लिए जमा हो जाएं। किसी ने कहा कि नाकूस बजाया जाए, किसी ने कहा संग फूका जाए, किसी ने कहा बुलंद जगह आग रोशन की जाए। अभी सहाबा इकराम किसी राय पर मुत्तफिक नहीं हो पाए थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि एक मर्द आसमान से नीचे आया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक मर्द आसमान से नीचे आया और उसके हाथ में नाकूस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने उससे कहा, ऐ बंदे खुदा, क्या इस नाकूस को तुम बेचोगे? उसने कहा, तुम ख़रीद कर आखिर क्या करोगे? उन्होंने जवाब दिया, इससे हम लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। उसने कहा, मैं तुमको इससे बेहतर चीज़ सिखाता हूँ, जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम इन कलेमात को अदा करो। बस उसने आखिर तक अज़ान एक मखसूस कैफियत के साथ सिखाई। फिर थोड़ी देर बाद इक़ामत का तरीका भी बताया। जब सुबह हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने अपना ख्वाब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने ये सुनकर फरमाया, ये ख्वाब हक़ है, जाओ हज़रत बिलाल को बताओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं कि हम हज़रत बिलाल को बता रहे थे और वो बुलंद आवाज़ से अज़ान दे रहे थे। यानी
حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، یعنی شریعت مصطفیٰ میں سب سے پہلے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ تو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے لیے، اور اذان ابھی دے ہی رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنی تو فوراً اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا جو انہوں نے کہا۔ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ پس اس کے بعد اذان کا یہی طریقہ رائج ہو گیا، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں آپ پر وحی بھی آ گئی تھی کہ اذان کو کیسے دینا اور کیسے نہیں دینا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام میں آخر سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ اسلام میں یعنی ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت بلال حبشی نے۔ تو پھر اس کے بعد سوال ہے، کیا حضرت بلال سے پہلے بھی کسی نے اذان پڑھی دنیا میں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، یعنی تقریباً 8000 سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت زیادہ غلط فہمی لوگوں کو ہے، اب میں اس کو یہاں پر دور کروں۔ دنیا بنے تو ہزاروں سال ہوئے، تقریباً 70,000 سال ہو گئے دنیا کو، مطلب دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس پوری دنیا میں آباد تھے، اور کتنے ہزار سال تک وہ اس دنیا میں رہے، یعنی کم و بیش تقریباً اس دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 70,000 سال ہوئے، لیکن اس میں کئی ہزار سال تک جنات آباد تھے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 8,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرمایا، اور تمام واقعے کے بعد اس دنیا میں جب بھیجا، تو جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں بالکل اندھیرا تھا، کہیں بھی اجالا نہیں تھا، ہر جانب اندھیرا اندھیرا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ پوری دنیا میں اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو نہ ماننے والے سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لے، اسلام 1400 سال پہلے کا مذہب نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تبھی وہ اپنے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس دنیا میں اسلام مذہب کو لے کر آئے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے میں نبیوں کی جو شریعتیں تھیں وہ الگ الگ تھی، لیکن سب کا جو مطلب توحید تھی، توحید کا جو معاملہ تھا وہ سب کا ایک تھا۔ اسلام سبھی نبی اسلام مذہب کو فالو کرتے تھے اور اسی کے مطابق ان کے ماننے والے عمل کرتے تھے، لیکن شریعت جو تھی وہ سب کی الگ الگ تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جب اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو چاروں طرف اندھیرا تھا۔ آپ آئے کہاں تھے وہ آپ سمجھیں۔ اس دنیا میں یہ دنیا جب آباد ہوئی تو اس دنیا میں سب سے پہلا جو ملک بنا، سب سے پہلے جو اس دنیا میں آبادی ہوئی وہ ہندوستان میں ہوئی۔ آخر کون اس دنیا میں سب سے پہلے آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کہاں پر آئے؟ ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کو، خاص طور سے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے باپ دادا کا یہ ملک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو مسلمانوں کے ہی نہیں، ہم سبھی کے باپ دادا ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی کے باپ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں تھا، سارے کے سارے انسان سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے، تو پورے ہندوستان میں اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا، کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس اندھیرے پن سے ایک وحشت سی محسوس ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے، اور ہندوستان میں تشریف لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، تو آپ پر تنہائی کی وجہ سے جو وحشت طاری ہو گئی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اذان پڑھی، جس سے آپ کی وحشت دور ہو گئی۔ ہندوستان میں
اذان سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دی گئی. کس نے دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک فرشتے، ایک اینجل نے دی اذان. کہاں پر دی؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر. آج سے تقریباً 8000 سال پہلے کی یہ بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے اذان دی گئی. ہندوستان میں ہی اذان دی گئی اور ہندوستان کی ہی سرزمین میں سب سے پہلے نماز پڑھی گئی. چونکہ اندھیرا تھا، اندھیرے میں جب وحشت کی وجہ سے حضرت جبرائیل نے اذان دی، اس کے بعد ہلکا ہلکا اجالا ہوا، تو اللہ رب العزت کے شکر میں حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہی 2 رکعت نماز اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، اور وہی 2 رکعت نماز فجر کی نماز جو صبح کے وقت اذان ہوتی ہے، وہ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. تو اب سمجھیں آپ کہ ہندوستان میں سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی، سب سے پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی، سب سے پہلے انسان ہندوستان میں آئے، سب سے پہلے نبی ہندوستان میں آئے، اسی طرح سب سے پہلا فرشتہ ہندوستان میں آیا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہندوستان میں ہوا ہے جو کہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے، ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے. آپ جائیں اور وہاں پر آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پھر سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کبھی اذان دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. ایک مرتبہ حالت سفر میں ظہر کی اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ پڑھا. اسی طرح ایک سوال ہے کہ اذان کے لیے سب سے پہلے مینارہ کس نے بنوایا؟ یعنی اذان دینے کے لیے ایک اونچی جگہ جو مینارہ ہوتا ہے، آخر کس نے بنوایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اذان کے لیے مینارہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے بنوایا تھا. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ مینارہ پر سب سے پہلے اذان آخر کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہے کہ شرجیل بن حسنہ نے اذان دی ہے مینارے پہ سب سے پہلے. اسی طرح سوال ہے تو ہر زمانے میں آواز کو دور سے دور تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں الگ الگ چیزیں اپنائی جاتی تھی. کسی زمانے میں بلند مینار بنا کر آواز پہنچائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد جب مائک وغیرہ کا ایجاد ہوا، لاؤڈ سپیکر کا ایجاد ہوا، تو مائک وغیرہ کے ذریعے لوگوں تک آواز پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ اذان کی آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی ایسے بغیر مائک کے دیتے ہیں. تو جب اذان مائک کے ذریعے دیتے ہیں جو کہ مشکل سے 3-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دور تک آواز جاتی ہے، تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اذان اور نماز کا وقت ہو گیا، چلو مسجد چلتے ہیں. یہ طریقہ ہے، یہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ اذان کو نہیں بنایا گیا کہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ چیز بنائی گئی. یہ صرف اور صرف ہر انسان اپنے مذہب کو فالو کرے. آپ اگر اسی وقت آرتی کرنا چاہے تو شوق سے کریں. کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی پورے دن میں 5 مرتبہ آرتی کرنا چاہے، تو جسے ہم لوگ اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں، آپ لوگ اپنی مندر میں آرتی کریں، بھجن پڑھیں، ہنومان چالیسا پڑھیں، کوئی بھی اس میں پریشانی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے یہ، آپ پڑھیں، آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، بلکہ یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور زیادہ فالو کریں، جتنا کرنا ہے اس سے اور زیادہ فالو کریں، اور زیادہ 5 نہیں، آپ 10 وقت ہنومان چالیسا بجائے، کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن مسجد کے باہر آ کر، مسجد کے میناروں پر چڑھ کر اپنے جھنڈوں کو لگانا، یا مسجد کے دروازوں کو توڑنا، یا اس طرح کے معاملات کرنا، یہ صرف اور صرف دیش میں نفرت پھیلانے کے لیے ہے. اس سے باز آ جائیے. ہمارا دیش بہت پیارا ہے، ہمارا ہندوستان بہت ہی خوبصورت ہے. اس کو ایسے ہی اس کی خوبصورتی کو باقی رکھیے، نفرت نہ پھیلائیں، پیار محبت سے رہیں. اگر کوئی مسلمان آپ کی پوجا ارچنا، آپ کی آرتی اور آپ کے ہنومان چالیسا سے اعتراض کرتا ہے کہ آپ اپنی مندر میں بجا رہے ہیں، اور وہ اعتراض کرتا ہے، تو اس سے بڑا اس کو بالکل جیل میں لے جا کے آپ ڈال دیں. کوئی بھی مسلمان اگر ایسا کرے کہ آپ اپنی مندر میں ایسا کر رہے ہیں، تو اس کو لے جا کے آپ جیل میں ڈالیں. اگر وہ اعتراض کرے، آپ شوق سے کریں، بلکہ جتنا کر رہے ہیں اور کریں، لیکن مسجد کے باہر جا کر ڈی جے اور لاؤڈ اسپیکر سے مسجد کے سکون اور امن چین کو بھنگ نہ کریں. یہ صرف نفرت پھیلانے کے علاوہ اور اس سے کچھ نہیں ہونے والا. حضرات محترم، اسی طرح اذان کے بعد تصویب یعنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا آخر کب سے شروع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ ربیع الاخر کی 781 ہجری سے رائج ہوا. اسی طرح ایک سوال ہے کہ اذان دینا آخر سنت کب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے اور جمعہ کے لیے جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے.
اسی طرح ایک سوال ہے کہ کن صورتوں میں اذان کہنا مستحب ہے، یعنی کہو تو ٹھیک نہیں تو کوئی حرج نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بچے اور مغموم کے کان میں، اسی طرح مرگی والے اور غضبناک اور بدمزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اسی طرح جنگ کی شدت اور آتش زدگی یعنی آگ لگی ہے اس وقت، اسی طرح میت کو دفن کرنے کے بعد اور جنابت، اسی طرح میت کو اگر آپ نے دفن کیا تو اس کے بعد بھی آپ اذان دیں۔ اسی طرح اگر کوئی جنات ہے جو سرکشی، کوئی جن ہے جو سرکشی کر رہا ہے تو اس کی سرکشی کے وقت بھی اذان دی جائے تو یہ مستحب ہے۔ مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اسی طرح وبا کے زمانے میں اذان کہنا مستحب ہے۔ ان تمام وقتوں میں اذان کہنا مستحب ہے، اگر آپ دیں تو ٹھیک، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص مؤذن کو کتنے تھے، یعنی کون کون ایسے ہیں جو حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 4 لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے۔ پہلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اسی طرح تیسرے جو ہیں وہ حضرت سعد بن عائز مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ اسی طرح چوتھے جو ہیں وہ حضرت ابو محذورہ جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے مؤذن تھے۔ اسی طرح ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ کیا اذان اور اقامت کا حکم صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے کہ ہر امت میں اذان اور اقامت کا معاملہ رہا ہے، یعنی عیسائی یہودی اپنے اپنے زمانے میں جو ان کی نمازیں تھی کیا اس میں بھی اذان اور اقامت تھی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اسی امت کے ساتھ خاص ہے، یہ پہلے امتوں میں اذان اور اقامت وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے، اسی امت میں یہ معاملات رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب آخر میں آپ کو اذان کا مطلب بتاتا چلوں کہ آخر اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی جو غلط سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہندو مذہب کو برا بھلا کہا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اب سمجھے، جو آپ کسی بھی کتاب میں کہیں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ یہی پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو شروع ہوتی ہے اذان اللہ اکبر سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کسی غیر مسلم یا کسی غیر مذہب جو اللہ کو نہیں مانتا اس میں اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ آپ اپنے اس میں کہیں کہ ہمارے شیو شنکر سب سے بڑے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے اس میں کہیں۔ اذان کے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جو بھگوان ہیں وہ بالکل کسی مصرف کے نہیں، وہ چھوٹے ہیں، اس کا یہ سب مطلب نہیں ہوتا۔ اذان اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کے بعد ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان، یہ اذان جو نماز جس کے اوپر ضروری ہے وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ نماز ضروری ہے، اور نماز اذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد آ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور سے کہا جاتا ہے، اس میں کسی بھی دوسرے مذہب کو برا بھلا یا دوسرے مذہب کو نیچا نہیں دکھایا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور جملہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صاحب جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پروفٹ ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک جملہ اور ہے حی علی الصلاۃ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف۔ اسی طرح اس کے بعد ایک جملہ اور کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ نجات۔ فلاح اصل میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، کامیابی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح نجات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اگر کوئی انسان نماز کی جانب آئے گا تو اس کو کامیابی تو ملے گی ہی دنیا و آخرت کی، ساتھ ہی ساتھ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات بھی مل جائے گی۔ تو یہ دونوں معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا آؤ کامیابی کی جانب یا آؤ نجات کی جانب۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور پھر آخر میں پھر وہی جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر فجر کی اذان ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے
وہ اور شامل کر دیا جاتا ہے، وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ تو اس میں ایک چیز اور، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند، کیونکہ صبح کے وقت لوگ سوتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ چیز اور ایک لفظ شامل کیا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، سونے کے بجائے اور نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک جملہ اور آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں ایک جملہ اور آتا ہے، سب سے آخر میں، وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخر والے جملے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیں آپ کی یہ اذان کا مطلب، اس میں کہیں بھی کسی بھی مذہب، خواہ وہ ہمارے ہندو بھائی کا مذہب ہو، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب کو کہیں بھی کہا گیا کہ ہندو دھرم خراب ہے، سکھ دھرم خراب ہے، کسی بھی مذہب کے بارے میں ذرہ برابر اس میں کہا گیا، نہ نام لیا گیا، نہ ہی کچھ کہا گیا، صرف اپنی عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کی جانب آئیے، کامیابی کی جانب آئیے، اور اس کی عبادت کے لیے آئیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس میں کہیں بھی کچھ کہا گیا، کسی مذہب کو برا بھلا نیچا کچھ دکھایا گیا، یہ اذان کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرات محترم، امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سارے ہندوستان میں پیار محبت کا ماحول رکھیں، نفرت سے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا، نفرت سے صرف اور صرف لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی تہذیب رہی ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب اس میں رہی ہے کہ ہندو مسلم ایکتا ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس کی شروعات انگریزوں نے کی، مسلمانوں اور ہندوؤں میں دوریاں پیدا کرنے کی شروعات انگریزوں نے کی 1857 کے دور میں۔ اس کے بعد آج تک وہ سارے پولیٹیشین جو نفرت پھیلاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، وہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پھیلا کر اپنے ووٹ کی راجنیتی کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان اور ہندو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپس میں پیار محبت سے رہے، اور پیار محبت کی ہی ساتھ ہی ہندوستان میں زندگی گزارے، تاکہ ہمارا ہندوستان آگے بڑھے۔ اور جیسے ایک زمانے میں ہمارا دیش سونے کی چڑیا تھی، آج پھر ہم سبھی لوگ مل کر ایک ساتھ جٹ کر اس کو پھر سے ایک سونے کی چڑیا بنائیں اور پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کرے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔